अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आप पर अपनी रहमतों के साए खुदा की ज़ात बरसाती रहे। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। पाकिस्तान के बारे में बुरा सोचने वालों को अल्लाह पाक हदायत दे। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इस जो वीलॉग है इसका शेयर करें। और जो इसमें आप अपनी राय का इजहार करते हैं वो ज़रूर किया करें, क्योंकि उसके बगैर हमारी जिसे कहते हैं ना पंजाबी च तसल्ली नहीं होती ਜਦੋਂ तक ਤੁਹਾਡੇ कमेंट्स ना पढ़ लिए। तो ज़रूर कमेंट्स किया करें। सबसे पहले आप लोगों को ये बताना है कि तहरीक इंतशार को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान की तरक्की की राह पर जो गामज़न हो चुका है, और हर रोज़ ऐसा होता है। लेकिन ये वो जो बुरी निगाह वाले हैं ना, जो नहीं ये चाहते, वो हर रोज़ कोई ना कोई हरबा इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान ने तहरीक इंतशात को मुस्तरद किया और रिजेक्ट बल्कि कर दिया है, समंदर बर्द भी कर दिया अगर कहा जाए तो। पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के साथ खड़े होने का फ़ैसला पाकिस्तान ने किया है, और वो हर गुज़रते दिन के साथ साबित करते रहे हैं। ख़बर यह है कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स ने कारोबार के दौरान नई रकम तारीख कर दी है, और ये सब कुछ तब हुआ जब तहरीक इंतशार का धरना ख़त्म हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज़ पर ही तेज़ी देखने में आई, और इंडेक्स ने आगाज़ में ही 790 पॉइंट्स के इजाफे से 1 लाख की हद अबूर कर ली। एक मौका पर 100 इंडेक्स में 1,59,000 पर ट्रेड करते हुए देखा गया। 2 रोज़ ही कबल सियासी सूरत हाल की पेश नज़र पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में 3500 पॉइंट्स की कमी देखने में आई थी। ताहम गुज़श्ता रोज़ सियासी सूरत हाल बेहतर होने के बाद 100 इंडेक्स में 4500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया है। फिर इंडेक्स 99,239 पॉइंट्स पर जाकर बंद हुआ, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स ने 17 माह में 40,000 पॉइंट से 1 लाख पॉइंट्स का तरीही संगे मेल अबूर किया। ये बड़ी अहम लाइन है कि 17 माह में पिछले 17 माह में 40,000 पॉइंट से 1 लाख पॉइंट्स का। अब देखें कि पिछले 17 माह में, इसका मतलब है कि आपके पाकिस्तान में चीज़ें बेहतर हो रही हैं। और अगर ऐसा ना होता, देखें कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ये कभी 40,000 से क्रॉस नहीं किया, कि आपकी जो स्टॉक मार्केट है वो 40,000 से कभी प्लस नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो 17 माह जो है पिछले, इसमें मौजूदा हुकूमत है, इसमें अगर कुछ टाइम पीडीएम की हुकूमत का है, फिर दरमियान में निगरान हुकूमत का है, ये सारे अगर अरसे मिलाए जाएं तो इसमें ये इतनी पॉजिटिव है, पाकिस्तान की मार्केट इतनी पॉजिटिव है कि वो लाख क्रॉस कर गई है 40,000 से। बिलाशुबा ये बहुत बड़ा माशी कारनामा है। 17 माह पहले जब लोग पाकिस्तान के दिवालिया होने की बातें कर रहे थे, खान साहब सुबह शाम बताया करते थे कि पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक और एक फेल मुल्क करार दे रहे थे। इसकी मिसाल श्रीलंका के साथ मिला रहे थे कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। इस मुल्क की मार्केट ने 150% का रिटर्न दिया, जो पाकिस्तान की तारीख और दुनिया की स्टॉक मार्केट के तारीख में वाहिद मिसाल है। एक मुल्क दिवालिया होने से इतना अच्छा रिकवर कर गया कि अब यही पेट में दर्द है, यही तकलीफ़ है उन लोगों को जो लोग ये चाहते नहीं कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे और पाकिस्तान दोबारा फिर एशिया, जैसे वो नवाज शरीफ साहब कहा करते हैं कि हम इसको एशिया का टाइगर बनाएंगे। बन सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बहुत काबिलियत है इस कौम में, इतनी काबिलियत है इस कौम में कि आप जितना इस पे फ़ख्र करें उतना कम है। लेकिन दरमियान में ये जो झटके लगते हैं, ये झटके जो हैं ये मेरे ख्याल में हमें काफ़ी तकलीफ़ देते हैं। असल ख़बर सामने आ रही है, बुशरा बीबी क्यों कंटेनर छोड़कर भागी, फ़रार हुई थी। असल ख़बर ये पता चली है कि जब बुशरा बीबी को पता चला कि इनके कंटेनर को आग लग चुकी है, वो इसमें रुक नहीं सकती तो वापस चली गई। दरहकीकत बुशरा बीबी का कंटेनर स्पेशल इनके लिए तैयार किया हुआ था। इसमें वो बैठ सकती थी, इसमें ख़ास इंतज़ामात थे और बम प्रूफ भी था। इस कंटेनर पर आंसू गैस भी काम नहीं करती, लेकिन जब कंटेनर को लगी आग तो बुशरा बीबी ने वर्करों के साथ रुकने के बजाय फ़रार होने का रास्ता इख्तियार किया। यही रिपोर्ट हुआ है। बुशरा बीबी की वापसी से भूचाल ख़त्म। 2018 से तनाज़ा बाकी बागबानी पीटीआई की अहलिया ने आंसू गैस से तंग आकर वापस खैबर पख्तूनख्वा जाने का फ़ैसला किया है। मंगल और बुध की दरमियानी शब कम व बेश 8 बजे के करीब ली एरिया में पीटीआई के कारकुन एक छोटे से कंटेनर को डी चौक की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स की तरफ से इन पर शेलिंग
شدید شیلنگ کی گئی. کارکن کنٹینر کو چھوڑ کر کم و بیش 100 گز کے فاصلے پر موجود علی امین گنڈا پور کے قافلے میں چلے گئے اور اس دوران کنٹینر پر ایک گھنٹے تک کسی سیکیورٹی افیسر کے بغیر تھا. پھر اچانک کچھ نامعلوم لوگ آئے اور انہوں نے کنٹینر کو آگ لگا دی. یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ بشرا بی بی کا جو کنٹینر تھا وہ جب نکلی ہیں تو اس کو آگ لگ چکی تھی. بظاہر ایک چھوٹا سا واقعہ، مگر اس واقعے نے بعد پی ٹی آئی کی آج کل غیر اعلانیہ سربراہ بشرا بی بی احتجاج ختم کرنے کے فیصلے میں کلیدی کردار ادا کیا، کیونکہ بشرا بی بی نے اس محفوظ کنٹینر میں رہنا تھا جو انہیں پولیس و رینجر کی شیلنگ سے محفوظ رکھتا، اور وہ پوری آسائش کے ساتھ کنٹینر کے اندر سے بیٹھ کر احتجاجیوں کو لیڈ کر رہی تھی. اور ظاہر ہے کنٹینر کے اندر اسکرینیں لگی ہوتی ہیں، اس سے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ باہر کی صورتحال بھی دیکھ رہی ہیں اور وہاں سے ان کو ہدایات بھی دے رہی ہیں، اندر سے خطاب بھی فرما رہی ہیں کیونکہ اس کے اوپر سپیکر بھی لگے ہوئے تھے. لیکن یہ میرے خیال میں یہاں پر بھی سیکیورٹی کے اداروں کو ہی سلام پیش کرنا پڑے گا جنہوں نے بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کی جان چھڑائی. کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب کو آدھا گھنٹہ پہلے کال ریسیو ہو گئی تھی ایس ایس پی آپریشن کی اسلام آباد کہ جناب ہمارے پاس خبر یہ ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر کچھ یہاں پہ بڑا ہونے والا ہے. ایک تو ہم لوگ آپریشن شروع کرنے والے ہیں، جس آپریشن کے بعد پھر آپ کا یہاں سے نکلنا کافی مشکل ہو جائے گا، اس میں پھر آپ گرفتار بھی ہوں گے اور آپ پہ چارج بھی لگے گا. تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر آپ لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا مطلب کہ یہاں سے 9 2 11 ہول ہے. تو بشرا بی بی کو بھی جب پتہ لگا اور اس درمیان میں یہ جو کنٹینر پر آگ لگی تو جب یہ چیزیں اکٹھی ہوئی تو بشرا بی بی نے بھی وہاں سے بھاگ جانے میں عافیت ہی سمجھی، کیونکہ اگر وہ وہاں سے نہ نکلتے تو 2 چیزیں ہو سکتی تھی. گرفتار تو ہونا ہی ہونا تھا، ساتھ میں ایک چیز جو اور ہو سکتی تھی وہ یہ تھی کہ ان کے اپنے جو لوگ تھے وہ پاگل ہو رہے تھے. ان لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم لوگ یہاں پہ ڈی چوک میں جانے کے لیے آئے ہیں اور ڈی چوک میں جائیں گے، اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے تو ہم آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے. یہ وہ جو رویہ تھا ورکروں کی طرف سے. اور علی امین گنڈا پور صاحب کو تو آپ کو پتہ ہے اس رویے کا سامنا پورے اس جلوس میں بہت دفعہ کرنا پڑا کہ ورکر ان پر اعتبار نہیں کرتا اور ورکر انہی کی گاڑی کو مارنا. اور پھر جو وہ وہاں سے جو گاڑیاں نکل رہی تھی، جو بڑی گاڑیاں تھیں، ہیوی گاڑیاں تھیں، لینڈ کروزر اور یہ وہ سارے، جب وہ نکل رہے تھے تو ان گاڑیوں کو نقصان جو پہنچایا گیا وہ ان کے اپنے ورکروں نے ہی پہنچایا. اور ممکن ہے کہ جب وہ گاڑیاں نکال رہے تھے ورکر ان کو مار رہے تھے تو ورکروں کے اوپر سے بھی گاڑیاں چڑھا کے اگر وہ لے جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے. ظاہر ہے اپنی جان بچانے کے لیے کسی کو مارنا کوئی بڑی بات تو ہے نہیں ہے. تو وہ اس وقت کی جو ویڈیو ہم نے دیکھی ہیں اس میں نظر یہ آ رہا تھا کہ اگر وہاں سے عمران خان کی قیادت نہ نکلتی تو ان کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا بھی ہو سکتا تھا. انصار عباسی صاحب اہم سٹوری سامنے لائے ہیں، بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی سیاسی کمیٹی نے بدھ کو پارٹی کی فیصلہ سازی میں بشرا بی بی کے کردار پر بحث اور سوال اٹھایا کہ عمران خان کے سنگانی پر دھرنے کے احکامات کی خلاف ورزی کس نے کی ہے، کس نے احتجاجی ریلی کو ڈی چوک پر جانے پر مجبور کیا، کس کے فیصلے سے پارٹی کارکن جاں بحق ہوئے. پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی نے علیحدہ اجلاس میں احتجاجی ریلی سے معاملات غور کیا. دونوں فورمز پارٹی کی مختلف رہنماؤں نے بشرا بی بی کی جانب سے ادا کیے جانے والے کردار پر بحث کی. دونوں اجلاسوں میں حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی کے کارکنوں کی مبینہ و جانی نقصان کی شدید مذمت کی گئی اور تحقیقات کے لیے جوڈیشنل کمیشن تشکیل دینے کا بھی مطالبہ کیا ہے. ایک ذریعے کے مطابق پی ٹی آئی کے کارکنوں کی شہادت کے اعداد و شمار جو ان کمیٹیوں میں مختلف رہنماؤں نے مختلف ذرائع کے حوالے سے پیش کیے ہیں وہ مختلف ہیں اور زیادہ تر غیر مستند ہے. اس جانی نقصان پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لینے کے لیے اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ پارٹی کے اندرون ذمہ داران افراد کا تعین کرنے کے لیے انکوائری کی ضرورت ہے اور جن کے ڈی چوک تک مارچ کے فیصلے کی وجہ سے پارٹی کارکنوں کو ہلاکت ہوئی ہے. کہا گیا کہ جب عمران خان نے واضح طور پر پارٹی کو اسلام آباد کے علاقے سنگانی پر دھرنا دینے کی ہدایت کی تھی تو کس کے حکم پر ڈی چوک پر احتجاجی ریلی لے کر گئے تھے. عمران خان کی ہدایات کو کیوں نظر کیا گیا، پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کی ہدایت کی خلاف ورزی کس نے کی. ان سوالات کی وجہ سے بشرا بی بی کی جانب سے ادا کیے گئے کردار پر سوال یا نشان اٹھایا جا رہا ہے. پی ٹی آئی کی دونوں کمیٹیوں کے اجلاس میں کسی نے بھی عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کا دفاع نہیں کیا. اس کے برعکس یہ کہا گیا کہ فیصلہ سازی کا کام سیاسی قیادت کو کرنے دیا جائے، غیر سیاسی افراد کو نہیں. دونوں اجلاسوں میں یہ بات بھی زیر بحث آئی کہ اگر عمران خان کی ہدایت پر سنگانی پر دھرنا نہ ہوتا تو نہ صرف پارٹی کارکنوں کی جانی نقصان نہ ہوتا بلکہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان میں باقاعدہ مذاکرات کا آغاز ہوتا اور شاید عمران خان کے چھوٹنے میں کچھ آسانیاں پیدا ہوتی. بشرا بی بی کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے کیونکہ سنگانی میں نہ بیٹھنے کا فیصلہ بشرا بی بی کا تھا اور خان کی ہدایت پر انہوں نے نہیں مانی. اب بشرا بی بی کے لیے پارٹی کے اندر مشکلات پیش ہوں گی. کچھ لوگ جو ہے وہ اب عمران خان صاحب خود بھی شاید اس پوائنٹ پر پہنچ جائیں گے کہ پارٹی
بشرا بی بی نے چلانی ہے یا پارٹی سینئر قیادت نے چلانی ہے یا عمران خان نے چلانی ہے. اور میرے خیال میں یہ فیصلہ کرنے میں عمران خان کو کوئی خاص مشکل پیش اس لیے نہیں آئے گی کہ بشرا بی بی کا تجربہ نہیں ہے, اور پہلا بشرا بی بی کا لیڈ کرنے کا یہ جو تجربہ ہے وہ پارٹی کو کافی مہنگا پڑا ہے, اور اس سے عمران خان کے لیے اور اس کی پارٹی کے لیے مشکلات بڑھیں گی. ایک تو نقصان عمران خان صاحب نے بہت زیادہ کروا لیا, ڈیمیج بہت کروا لیا, اب ان کے ساتھ ہمدردیاں بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہوتی جا رہی ہیں. تو کم ہوتی ہوئی ہمدردیوں میں اب ظاہر ہے جب لوگوں میں, اب دیکھیں نا, پنجاب پورا نکلا نہیں ہے, پورا پنجاب نہیں نکلا, پورے پنجاب نے ریجیکٹ کیا اور بڑی بری طرح ریجیکٹ کیا. یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے نا کہ پنجاب عمران خان کا, اب لاہور کو تو عمران خان نے اپنا گڑھ سمجھنا شروع کر دیا تھا, وہ تو ایک الطاف حسین بن گئے تھے لاہور کے. اب دیکھیں لاہور کا ایک علاقہ کیسے بند کر کے رکھا, لبرٹی کو جب چاہے وہ بند کر لیتے تھے, لیکن یہ سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکل گیا. کیوں نکلا؟ غیر رویے, غیر جمہوری رویے کی وجہ سے کہ آپ نے کسی کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کرنی. سیاسی پارٹیاں جو تشدد والی پارٹیاں نہیں ہوتی, اور اگر آپ نے تشدد پسند پارٹیاں بن جانا تو پھر آپ سیاسی پارٹیاں نہیں رہتے. اور پاکستان تحریک انصاف اسی طرف جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف آنے والے دنوں میں کوئی ونگ بھی اناؤنس ہو سکتا ہے, جو ونگ پرتشدد کارروائیاں کرے گا, کوئی جہاز اغوا کرے گا, کوئی بسیں اغوا کرے گا, کوئی اس قسم کے کام کرے گا, اور وہ کہیں گے جی ہمارے قائد کو چھوڑیں. تو لیکن ایسے تو پارٹی سیاسیاں نہیں چلتی نا. پھر آپ کا پاکستان کی سیاست میں جو کردار ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہوتا جائے گا, اور آپ ایک تشدد پسند جماعت بن جائیں گی جو پہاڑوں میں چھپیں گی, جو کے پی کے ان علاقوں میں چلی جائیں گی جہاں سے بیٹھ کے کارروائی کریں گے. اور عمران خان صاحب جو ہے ان کا کردار پوری دنیا میں سامنے وہی طالبان والا آئے گا کہ آپ لوگوں نے اغوا کرنا ہے, آپ لوگوں نے جہاز, جیسے میں نے کہا کہ جہاز اغوا کرنے ہیں, بسز اغوا کرنے ہیں, بلڈنگوں پر قبضے کرنے ہیں, اور پھر اس کے بدلے آپ لوگوں نے اپنے مطالبات پورے کروانے ہیں. اور یہ کام سیاسی پارٹیوں کا نہیں ہوتا, یہ کام تشدد کرنے والی جماعتوں کا ہوتا ہے, اور ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا کسی بھی ملک کی سیاست میں. تو عمران خان صاحب کو اب سوچنا پڑے گا کہ اگر انہوں نے اپنی جماعت میں ایسے ونگ بنانے ہیں جو پرتشدد کارروائیاں کریں گے تو پھر وہ بشرا بی بی کو قیادت دے دیں. اور اگر عمران خان نے اس پارٹی کو ایز ایک سیاسی پارٹی چلانا ہے اور اس کو پاکستان کی مین سٹریم سیاست میں کردار ادا کرنے والی پارٹی بنانا ہے, تو پھر ان کو واپس آنا پڑے گا پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اپنی دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کرنی پڑے گی. خود عمران خان صاحب کو اپنا رویہ تبدیل کرنا پڑے گا, اور اس رویہ تبدیل کی وجہ سے شاید بشرا بی بی کا رویہ بدل جائے. اور اگر عمران خان صاحب کا رویہ وہی رہا تو پھر بشرا بی بی کا بھی رویہ وہ ہوگا, تو پارٹی ساری کی ساری دیوار کے ساتھ لگ جائے گی. اور جو کام حکومت کے کرنے کے لیے بڑا مشکل ہوگا وہ عمران خان صاحب خود حکومت کو کر کے دے دیں گے. اور عمران خان صاحب کی پارٹی جو ہے وہ کوئی ایک سیاسی جماعت سے ایک تشدد کرنے والا ونگ بن جائے گا, اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. ماضی میں ایسا تجربہ کیا جا چکا ہے, اور پھر وہ تجربہ جو ہے اس کا نقصان ہوا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کی مثال آپ کے سامنے تھی, اس میں ایک ونگ بنا تھا, پھر کیا ہوا تھا, پھر اس ونگ کو 15-20 سال کے بعد واپس آنا پڑا, اور بھٹو صاحب کے صاحبزادے جو ہیں وہ شہید ہو گئے. اور یہ ایک لمبی سٹوری, ایک لمبی کہانی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کچھ اس قسم کی کریں گے, یا اس کے علاوہ بہت سارے دوسری دنیا کے ممالک میں اس کی مثالیں ملتی. سری لنکا میں 40 سال یا 35 سال لڑائی لڑنے کے بعد ان کو بھی سیاسی دھارے میں ہی آنا پڑا. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. چینل ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں اس کا لنک شیئر کریں, اور اپنی رائے کا اظہار کریں کہ بشرا بی بی نے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچایا ہے یا فائدہ پہنچایا ہے. پاکستان سٹاک مارکیٹ پہلی دفعہ 1 لاکھ کی جو حد کراس کی ہے, کیا اس سے پاکستان کی ترقی کا سفر دوبارہ شروع ہو گیا ہے, اور اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس پر اپنا رائے کا اظہار کریں, زیادہ سے زیادہ کمنٹس کریں. انشاءاللہ دوپہر والے ویلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیں, خدا حافظ.